बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, हमारा प्रोग्राम आज कदरे ताख़ीर से शुरू हुआ और वजह वही है, आप भी देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि कुछ देर पहले कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज़ इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इज़हार ख्याल किया, तफसीलन मोमन डैम के ठेके पर सवालात उठाए, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद को आन पहुँचे हैं उस हवाले से उन्होंने बड़ा अहम तबसरा किया। फिर बाद में आसिफ अली जरदारी साहब जो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बोले, बड़ी दिलचस्प और अहम गुफ्तगू उन्होंने की इन तमाम हवाला जात के हवाले से। हुकूमती जो नए अरकान हैं उनको कह रहे थे कि आपको सिखाना चाहता हूँ मैं। चेयरमैन नैब के हवाले से बात की, इदारों के हवाले से बात की, दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं उस हवाले से बात की, लेकिन उसके बाद बॉयकॉट उन्होंने कर दिया गालिबन फैसल वाडा साहब की किसी गुफ्तगू की वजह से। इस इशू से मैं चाह रहा हूँ प्रोग्राम शुरू करें क्योंकि ताज़ा अभी ये बात अभी ख़त्म हुई है। और फिर आज का सबसे अहम जो लीड स्टोरी हमारी है, जो शरीफ ख़ानदान को बज़ाहिर एक रिलीफ हमें मिलता हुआ दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट से, जहां एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन टायर सफदर की ज़मानत बरकरार रही है। और जो नैब की अपील थी वो मुस्तरद की आज 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में, जो आधा घंटे की समाअत हुई। उसमें बड़े अहम रिमार्क्स थे जनाब चीफ जस्टिस के, जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के, जिन्होंने बार बार नैब प्रोसिक्यूटर से कुछ सवालात पूछे कि वो वजह बताएं, वो कानूनी बुनियाद बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी बात पे कान धरें और आपकी बात मान लें और आपके हक़ में फ़ैसला दें। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का बड़ा मशहूर ज़माना एक तहरीर, उसका जिक्र भी आज आया आज की समाअत के दौरान। तो शामी साहब, इन दो मौज़ूआत के अलावा भी कुछ ज़िमनी मौज़ूआत रखे हैं हमने, लेकिन मेरा ख्याल है ये दो मौज़ूआत ही काफ़ी तवालित इख्तियार कर जाएंगे। तो पहले ज़रा मैं आपको सीधा पार्लियामान लिए चलता हूँ, ज़रा देखिए कि शहबाज शरीफ साहब आज क्या फरमा रहे थे और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का कुछ जुमले हमने काटे हैं फौरी तौर पर, वो देखिए। सऊदी अरब की कमाल मेहरबानी है, यूएई की हमारे ब्रदर मुल्क उनकी कमाल मेहरबानी है, चाइना की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान की इस आड़े वक्त फिर मदद को आप पहुंचे हैं। और इसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई कमाल नहीं, अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है, ये लोन मिल रहे हैं। ये फैक्ट है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बहरहाल इस बयान से पहले शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तैयारी के साथ हक़ाइक़, फैक्ट एंड फिगर, तारीखों का हवाला देते हुए मोमन डैम ठेके के हवाले से भी सवाल उठाया कि आखिर क्या क़यामत थी कि सिंगल बेडिंग को ठेका दे दिया गया, दोबारा से रिकन्सिडर क्यों ना किया गया। लेकिन ये जो जुमला था शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान के लिए जो दोस्त ममालिक इमदाद के लिए आन पहुँचे हैं, इस पर ही आगे मज़ीद बात की है आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो भी सुन लें। पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है, इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली, इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। शामी साहब, इन दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू कई और हिस्से भी हैं, वो मैं बाद में चलाता हूं क्योंकि ये खुद इनके जो जुमले हैं ये काबिल बहस हैं, इन पे बात की जा सकती है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। ये दोनों हजरात क्या कह रहे हैं सर? बुरी बात क्या है अगर किसी पाकिस्तान के इदारे की वजह से या किसी इदारे के सरबराह की वजह से दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का हाथ थाम रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? देखिए, जरदारी साहब ने ज़रा नरम लफ्ज़ों में वो बात कही है और उन्होंने कही है कि ये इमदाद मिली है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दोस्त उसे फेल्ड स्टेट नहीं देखना चाहते जी। और शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा खुले लफ्ज़ों में बात कही है और कहा है कि हमारे सिपा सालार जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं और उनकी वजह से ये इमदाद मिली है। जी जी, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो बहुत एक्टिवली ख़ारजी महाज पर काम करते रहे हैं और सऊदी अरब से भी और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी और दूसरे ममालिक से भी उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बड़ी कोशिश की है। और उनकी जो एक डिप्लोमेसी है उसने इन मुल्कों के और पाकिस्तान के दरमियान एक गलत फहमियों को दूर किया है और एक नई तवानाई दी है ताल्लुकात को। वो गलत फहमियाँ जो पिछली दौरे हुकूमत में पैदा हुई। बिल्कुल
اب بہرحال اس کی اپنی وجوہات تھیں. جی 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 جی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں یہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, حکومت پاکستان کے سربراہ ہیں. اس لیے کوئی باجوہ صاحب جو ہیں کوئی اپنا کاروبار الگ سے نہیں کر رہے یا ان کی کوئی فرم نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ امداد لے کے آئے ہیں. پاکستان ایک جسد واحد ہے, حکومت بھی اس کی ہے اور فوج بھی اس کی ہے, اور فوج کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی طاقت ہے. تو ایک واقعاتی طور پر شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی بات درست بھی ہو, مگر اس کا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ پاکستان کی حکومت اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتی, یہ ایک سیاست کا معاملہ ہے, یہ مشکل بات ہے. اور باجوہ صاحب جو کچھ کریں گے اور افواج پاکستان جو کچھ کریں گی اس کا کریڈٹ ہماری حکومت کو بھی ملے گا اور اس کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو سراہا جائے گا. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بارے میں آپ جو بھی توجیہ کر لیں وہ ان کی وزارت عظمیٰ ہے, اس وقت ان کا دور حکومت ہے. جس طرح ہر غلط کام پر ان کی تنقید ہوتی ہے, اگر پاکستان کو کوئی ریلیف ملے گا اور پاکستان کی اکانومی کو کوئی معاونت ملے گی اور پاکستان کے دوست ملک جو ہیں وہ پاکستان کے کام آئیں گے تو آپ حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ دیں گے اور افواج پاکستان کو بھی دیں گے اور پورے پاکستان کو بھی دیں گے. تو اس طرح ہمیں خانوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کو اور اپنی ریاست. چلیں آپ آگے, میں چلتا ہوں ذرا. ریاست کا جو تشخص ہے جی 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 اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے, اور اس کو ہم ٹکڑوں میں بانٹ کر یہ غور نہیں کر سکتے اور اس طرح تقسیم کر کے کوئی مسرت کا اظہار نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا, زرداری صاحب نے آج کہا کہ ہم چونکہ تجربے کار ہیں اور انہوں نے مشورہ دیا حکومتی اراکین بالخصوص جو نئے پارلیمان میں ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ان سے کچھ سیکھیں, تیاری کر کے آئیں اور سوالات کے لیے تیار ہو کر آئیں, متعلقہ ڈیٹا لے کے آئیں. فیصل واڈا صاحب کو وہ اس میں نشاندہی ان کی جانب وہ کر رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے, پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے, ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, آپ نے خود گرنا ہے. یہ زرداری صاحب نے کہا. اور چیئرمین نیب کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن کے چند اراکین پارلیمان نے خط لکھ رکھا ہے ان سے ملاقات کے لیے جو پتہ نہیں کب ہوتی ہے, اس پر انہوں نے آج اظہار خیال کیا, وہ سن لیں ذرا. مجھے سنائی دے رہی ہے اور سب پارٹیز بھی سوچ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جائیں. پھر نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. دوستوں میری بات نہیں ہے, میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا, یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے, اپنا نہیں ہے. شامی صاحب, یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو موجودہ حکومت کا غم کھائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, موجودہ حکومت جو ہے اب اس کے مختلف وزراء بھی شکایتیں کرتے ہیں اور نیب سے ان کو بھی شکوے ہیں, لیکن دیکھیے نیب کو پارلیمنٹ نے تخلیق کیا ہے. اگر پارلیمنٹ چاہتی تو یہ ادارہ ختم کر سکتی تھی, پارلیمنٹ چاہتی تو اس کے قانون میں تبدیلی کر سکتی تھی, پارلیمنٹ چاہتی تو چیئرمین نیب کے اختیارات کم کر سکتی تھی. جیسا کہ پارلیمنٹ نے چیئرمین نیب کی تقرری کا طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی کی. پہلے یعنی پرویز مشرف صاحب کے دور میں صدر کا یہ ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ چیئرمین نیب مقرر کرتے تھے. افتخار چودھری صاحب کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, لیکن پھر حکومت اور اپوزیشن نے مل کر قانون میں ترمیم کی اور چیئرمین نیب کی تقرری مشروط قرار دے دی کہ
वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर इसका तकर्रुर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जस्टिस जावेद इकबाल और उससे पहले कमर ज़मान चौधरी साहब, जी हाँ, वो हुकूमत और अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तफाक से चेयरमैन बने थे। और जब जरदारी साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी, और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त भी, नैब के कानून में और चेयरमैन के इख्तियारात में कमी नहीं की गई, तब्दीली नहीं की गई। अब देखिए, चेयरमैन नैब का तकर्रुर जो है वो तो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर करते हैं, लेकिन इनको ओहदे से हटा नहीं सकते वो। ठीक, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है, उसी तरीके से चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है। ठीक, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, या पार्लियामेंट चाहे तो तरमीम करके कानून में चेयरमैन नैब की बरतरफी या सुबकदोशी का इख्तियार खुद हासिल कर सकती है। ठीक, तो जो कानून इस वक्त मौजूद है उसमें चेयरमैन नैब जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने जवाबदेह हैं। ठीक, हाँ, पार्लियामेंट के अरकान जो हैं, हत्ता के वज़रा, हत्ता के वज़ीर आज़म, वो कानूनी तौर पर नैब के सामने जवाबदेह हैं, क्योंकि नैब उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और पार्लियामेंट जो है वो नैब के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। सही है, जब तक के कानून को तब्दील न करे। ठीक, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सियासी पैराए में बात कर रहे हैं, और चेयरमैन नैब को यकीनन अगर पार्लियामेंट बुलाए, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट के सामने आ भी जाएंगे, उन्हें आना भी चाहिए, लेकिन मसला आने से हल नहीं होगा। हाँ, मसला कानून में तब्दीली से हल होगा। बिल्कुल, और कानून में तब्दीली कर दें तो नैब के इख्तियारात कम हो सकते हैं, नैब के कवायद बनाए जा सकते हैं, उनमें तरमीम की जा सकती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, नैब एक आज़ाद अदारे के तौर पर काम करता रहेगा, और उससे जितनी भी शिकायत हो, ठीक है, और उससे जो भी तनकीद की जाए। सर ब्रेक आ गई है, लेकिन जाने से पहले हुकूमत जो है या अपोजिशन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। अच्छा, चूंकि सर हमने प्रोग्राम फौरी इस सेशन के बाद शुरू कर दिया, अभी वहाँ इजलास जारी है, कोरम पूरा करने की निशानदेही भी की, और फैसल वाडा साहब बोल रहे थे जब अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, तो ज़रा ताज़ा सूरत हाल भी जान लेना कि आखिर वजह क्या बनी कि अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, और सूरत हाल है क्या अभी पार्लियामान के अंदर। ज़रा मुख्तसर मैं शाकिर सोलंकी साहब से आवाज़ जानूँ। सोलंकी साहब, हुआ क्या है जो अपोजिशन ने बॉयकॉट किया है, और अब क्या सूरत हाल है ईवान की? जी, जामी इजलास इस वक्त जारी है। कोरम की निशानदेही शगुफ्ता जुमानी ने की थी, लेकिन कोरम पूरा निकला तो जारी है इजलास। अपोजिशन वॉकआउट करके निकल गई थी। शोर शराबा जब हुकूमत की तरफ से हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ जब जाने लगे थे अपनी तकरीर, जरदारी साहब की तकरीर के बाद, तो फैसल वाडा जवाब देना चाह रहे थे, तो उन्होंने स्पीकर को कहा कि अब शहबाज शरीफ को भी बिठाएं ताकि मैं जवाब दे सकूं। तो उन्होंने, स्पीकर ने उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी निशस्त पर आकर उन्होंने कहा कि मैंने खुद गाली सुनी है अपनी तकरीर के दौरान, तो मैं गाली मजीद नहीं सुनना चाहता और मैं जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ ये जुमले बोलकर चले गए। गाली किसने दी? पार्लियामेंट में ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चोर का बच्चा लफ्ज इस्तेमाल किया था, किसी ने पीछे से रुकमा दिया था, लेकिन उसकी भी तस्दीक अभी तक किसी ने नहीं की। लेकिन शहबाज शरीफ का ये कहना था कि बॉयकॉट किया और फिर अपोजिशन चली गई। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। फैसल वाडा साहब मुखातिब हुए थे फौरन जब अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर खत्म, उन्होंने कहा कि आज खलाई मखलूक से सिपा सलार तक बात चली गई है, खुश आइंद बात है। बहरहाल वो अपना तबसरा जारी रखे हुए थे कि अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। हम नाज़रीन यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की बड़ी अहम केस की। नैब की जो अपील थी वो खारिज की गई है। नैब के पास बुनियाद क्या थी इस अपील के लिए, नैब क्या कानूनी नुक्ते उठाना चाहता था और क्या नहीं उठा सका, इस बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे मुमताज़ कानूनदान जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, और हमारा साथ देंगे जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर हैं नैब के। इन दोनों हजरात का तजिया शामी साहब के तजिए के साथ शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन करें मुमताज़ कानूनदान जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब लाहौर स्टूडियो से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब राजा आमिर अब्बास साहब जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शामी साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज। शामी साहब, बड़ा अहम आज ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का
اس کی تعبیر کیا کی جائے, اس پر مزید کیا تبصرہ کیا جائے, یہ تو بہتر ہے آپ بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن چیدہ نکات میں ذرا تمام پارٹیسپینٹس اور ناظرین کے لیے پڑھ دوں کہ آج مختصر دلائل سنے خواجہ حارث صاحب کے اور نیب پروسیکیوٹر کے 5 رکنی بینچ نے, اور بار بار نیب پروسیکیوٹر سے ایک سوال کیا جاتا رہا کہ نواز شریف اور مریم کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے قانونی بنیاد اور دلائل کیا ہیں, بتائیں کہ ضمانت دینے کا اصول کچھ اور منسوخ کرنے کا کچھ اور ہے کیا, اور اگر ملزمان ضمانت کا غلط استعمال کریں تب منسوخی کے لیے عدالت رجوع کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے وہ یعنی نواز شریف صاحب دوسرے مقدمے میں جیل میں ہیں, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ریمارکس ہیں, اور نواز شریف صاحب نے ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا, وہ ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ریمارکس سے جسٹس کھوسہ صاحب کے کہ نیب قانون میں ضمانت کا تصور متعارف کرانے کی ضرورت ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ حکومت نے وائٹ کالر کرائم پر کوئی کام نہیں کیا. جسٹس گلزار صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ چین میں وائٹ کالر کرائم پر پھانسی لگا دی جاتی ہے. تو فواد چوہدری صاحب کا رد عمل یہ تھا کہ قانونی طور پر یہ درست فیصلہ ہے لیکن عملی طور پر صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. راجہ ظفر الحق صاحب نے فرمایا کہ آگے کا کچھ پتہ نہیں مگر ابھی تک اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. شامی صاحب آپ سمیٹیے گا, پھر میں راجہ عامر صاحب کے پاس جاؤں گا. عامر صاحب تو نیب سے آج کل تو تعلق نہیں ہے ان کا. جی میں نے گزارش کی, سابق پروسیکیوٹر نیب ہے. جی 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 اچھا, میں نے سابق کا لفظ میرا خیال آپ نے کچھ آہستہ بولا ہے. نہیں, بہت بلند بولا تھا. ہمارا یہ سپریم کورٹ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور کیونکہ چیف جسٹس ہمارے جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تھا تو انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا اور بڑے ریمارکس بھی دیے تھے اگریسولی, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہ انہوں نے پورا اتنا طویل فیصلہ کیوں لکھا. اس کے بعد پھر 5 رکنی بینچ بنایا گیا اور اس کی سماعت ہوئی. نیب چاہ رہی تھی کہ وہ ضمانت جو ہے منسوخ ہو جائے, لیکن اس دوران میں نواز شریف صاحب ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں. جی ہاں, تو اب ایک تو بڑی کیفیت بدل گئی. اگر نواز شریف صاحب گرفتار بھی ہوں اور پھر ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے تو اس کا ایک تاثر ملتا ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ وہ اس موقع پر اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی, اور کھوسہ صاحب نے کہا کہ اس وقت یہ کوئی موضوع وقت نہیں ہے, اور ان کی ضمانت ہوئی نواز شریف صاحب کی, وہ مقدمے میں پیش ہوتے رہے, اور اب جبکہ وہ جیل میں ہیں تو یہ ضمانت کیوں منسوخ کی جائے, اور کیوں اگر سپریم کورٹ اس وقت مداخلت کرتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی ریمارکس دیتی تو اس سے پوری سماعت متاثر ہو سکتی تھی جو ابھی شروع ہوگی ان کے مقدمے کی. ابھی تو صرف ضمانت کا فیصلہ کیا تھا نا کورٹ نے, مقدمہ جو ہے اس کے بارے میں تو فیصلہ کرنا ہے, تو اس کے ایک منفی اثرات پڑتے, اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ نے اس سے کافی فضا جو ہے اس میں تقدر پیدا ہو گیا تھا, اس کو صاف کرنے میں مدد ملے گی. ٹھیک, راج صاحب آپ یہ فرمائیں کہ جب ایسے معاملات پر نیب اپیل میں جاتی ہے تو مطمع نظر ہوتا کیا ہے, بالخصوص اگر اس اپیل کو ہی ہم دیکھ لیں تو آپ کو کیا سمجھ آئی, وہ کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے اور کیا سیکھ کر رہے تھے سپریم کورٹ سے, کن بنیادوں پر؟ دیکھیے, نیب یا کوئی بھی شخص جب اپیل میں جاتا ہے اور کسی فیصلے کے خلاف جاتا ہے تو اس کا نقطہ نظر صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے متحد عدالت میں یہ درست نہیں ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی چیزیں لے کے نیب جب عدالت میں آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سینٹنس سسپینڈ کی ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس کے جو گراؤنڈز ہیں وہ میسر نہیں تھے, جو کہ ہارڈ شپ ہے اور جو اس قسم کے ہیں کہ جی وہ جیل میں بڑی مشکل سے رہ سکتے ہیں, یا کوئی ایسا کام ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کر نہیں سکتے, تو اس گراؤنڈ پہ جب وہ عدالت سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ نے بڑے قانونی جو ہم سیٹلڈ پرنسپل ہے اس پہ آ کے آرگیومنٹس کیے اور ان سے پوچھا کہ جناب ٹھیک ہے ضمانت ہوگی, جب بیل دی جاتی ہے اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, گراؤنڈز ہوتے ہیں, اور وہ گراؤنڈز یہ ہوتے ہیں کہ عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ضمانت دے یا ریجیکٹ کر دے. جب دے دی جاتی ہے عدالت اپنی ثوابدید استعمال کر لیتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس کو کینسل کرنا ہو تو اس کے کچھ لیٹ ڈاؤن گراؤنڈز ہیں وہ آلریڈی قانون میں موجود ہیں, جس میں یہ ہے کہ جی کوئی ہیمپرنگ کر رہا ہے ایویڈنس کے ساتھ, کوئی کسی قسم کی اس میں کوآپریشن نہیں کر رہا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیے
وہ کون سا گراؤنڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بیل کینسل کی جائے. تو نیب کے پروسیکیوٹر کیونکہ کوئی ایسی چیز گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی ان گراؤنڈز میں سے, تو ان کے پاس ایک راستہ تھا کہ وہ کورٹ میں یہ آرگیو کرتے کہ جناب سسپینشن کے اور ضمانت دینے میں دو مختلف چیزیں ہیں. سسپینشن کے گراؤنڈز کچھ اور ہیں اور جو متاحت عدالت ہے اس نے وہ سسپینشن کے گراؤنڈز سسپینڈ کرتے وقت نہیں دے پائی, لیکن وہ بیل کے ارد گرد لگے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے ایسے کیسز میں 99% مداخلت نہیں کرتی. ایک دفعہ ضمانت دے دی جائے تو پھر ناممکن ہے. جو کمزوری نیب سے ہوئی وہ کمزوری اسی وقت تھی کہ جب ضمانت دی جا رہی تھی تو ان کی پروسیکیوشن عدالت جو باتیں پوچھتی تھی وہ انہیں بتا نہیں پاتی تھی. جو بیسک سوالات کیے جاتے تھے آلدو ان کے جوابات موجود تھے لیکن وہ کبھی گوگل کا سہارا لیتے تھے اور کبھی کس قسم کا. تو وہاں پہ آج سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی بھی کہ اگر نیچے فیصلہ غلط بھی ہو گیا ہے تو ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. البتہ ابھی تک اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, تو جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو یہ تو ضمانت ہو چکی, ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ کچھ ایسے اصول وضع کر دیں کہ آئندہ جو کیسز میں سسپینشن کی اپلیکیشن ہوگی کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بظاہر ایک قانون کے بالکل اس میں رہتے ہوئے ایک نارمل فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. طاہر صاحب آپ نے بھی آج کی ہیئرنگ کو دیکھا اور سنا بھی, اور سارا جو رپورٹ ہوا معاملہ اس کو آپ دیکھ چکے ہیں. اس میں بالخصوص جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ریمارکس بڑی اہمیت کے حامل ہیں. پھر وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے معزز چیف جسٹس کے اپنے ریمارکس بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو کیا اس فیصلے کے بعد جو باقی کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے, جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے یا ان کی حتمی ٹرائل شروع ہوگا, اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک مہیا کرے گا یا آج کا ڈیسیژن یا یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جہاں تک جسٹس کھوسہ کا تعلق ہے وہ ایک جو خوبصورتی ہے ان میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک اپنا رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے جسے وہ برملا عدالت میں بھی استعمال کرتے ہیں کھول کے. ایک تو وہ جو سپریم کورٹ کے ارلیئر ڈیسیژنز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہیں, اور ایک جو ان کی اپنی عدالت سے کیے گئے. کیونکہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ جو کنسسٹنسی ہے نا, جو یکسانیت ہے, وہ جو فراہمی انصاف کا ایک سنہری اصول ہے کہ ججز کو یکساں ہونا چاہیے انصاف کرتے ہوئے, میرے اور آپ سے انصاف کرتے ہوئے, راجہ عامر صاحب سے اور شامی صاحب سے انصاف کرتے ہوئے ایک جیسے یارڈ سٹک ہونی چاہیے. جسٹس کھوسہ نے ماضی قریب میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت پہ کیس آیا اس میں جو پولیس ملازمین کو انسداد دہشت گردی نے بعد سزا ضمانتیں دے دی تھی, اس پہ ان کے جو ورثاء تھے انہوں نے اپیل فائل کی تھی, اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اکتوبر 2018 میں ایگزیکٹلی وہی باتیں کی جو وہ آج کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بعد سزا ضمانت دینے کا اختیار جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ کا اختیار ہے, اور ہم وہ اختیار اپنے پاس نہیں لیتے نارملی. اگر ایپلیٹ کورٹ نے اس مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے پیکیولر سرکمسٹانسز میں ضمانت دینا مناسب سمجھا ہے تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور کیونکہ وہ لوگ اس وقت تک 8-10 ماہ سے ضمانت پہ تھے اور انہوں نے مس یوز نہیں کی, تو انہوں نے کہا یہ آل دا مور ریزن, ایک اور اچھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. اور انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ وہ قوانین جن میں کہ ضمانت دینے سے ممانت کی گئی ہے, جیسے نیب ہے, انسداد دہشت گردی ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسفندیار ولی کیس میں لارجر بینچ نے 2001 میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ایسے کیسز میں ریٹ جورسڈکشن میں ضمانت دی جا سکتی ہے, سزا سے پہلے بھی اور سزا کے بعد بھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ سیٹلڈ چیزیں ہیں اور ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اس روز سے ہی, اب میں کیونکہ اس دن خود عدالت میں موجود تھا اور کچھ ملزمان کی میں پیروی کر رہا تھا, اس دن ہی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو سپریم کورٹ کی لائن ہے وہ کیا ہے اس طرح کے کیسز میں. اور جیسے میں نے کہا کہ کئی ججز کے بارے میں یہ وکلاء کو بالکل یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جج ہی ان پیرامیٹرز میں رہتے ہیں, لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ ہمیشہ کنسسٹنسی کو سامنے رکھتے ہیں. راجہ صاحب نے اجازت لینی ہے ہم سے جاتے جاتے. راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ جسٹس کھوسہ صاحب نے مزید ریمارکس یہ بھی دیے کہ جب وہ ذکر کرتے نواز شریف صاحب کا کہ وہ جیل میں ہیں, تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ نیب قانون میں ضمانت کا تصور متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اس پر آپ کیا رائے دیتے ہیں سر؟ بڑا اہم یہ ان کا ریمارکس ہے. جی
دیکھیے اس سے پہلے بھی ان کی یہ آبزرویشن آ چکی ہے، پھر دوبارہ آئی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ نیب میں اگر ضمانت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ممانعت لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ضمانت تو آرٹیکل 199 کے تحت نیب میں کیسز میں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ٹرائل کورٹ کو یہ پاور دے دی جائے اور ایک کرائٹیریا سیٹ کر دینا چاہیے. آلدو یہ تمام وزڈم لیجسلیشن کا ہے کہ انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے، اس کے گرد لیجسلیشن کرنی ہے کہ آپ یا تو کیٹیگرائز کر دیں کہ جیسے ہمارے نارمل کیسز میں ہوتا ہے کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے، یہ نان بیلیبل اوفینس ہے، اس میں بھی کوئی کیٹیگرائز کریں کہ جی کس قسم کے اوفینسز ہوں گے. اگر ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا ہے تو اس میں ضمانت ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کے گھر سے 50 کروڑ روپیہ اس کی دیوار میں سے نکل آتا ہے اور وہ گریڈ 16 کا ملازم ہے تو اس قسم کے کیسز کی نوعیت بھی دیکھنی چاہیے. تو یہ تمام کام ہے تو پارلیمنٹ کا. سپریم کورٹ بارہا انہیں کہہ چکی ہے کہ قانون سازی نہ صرف نیب کے کیسز میں کیجئے، نیب کے قوانین میں کیجئے، بلکہ اس کے علاوہ تمام قوانین جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 1850 1840 1901 اس دور کے ہمارے پاس یہ جو آپ نے ہمیں انسٹرومنٹس دیے ہوئے ہیں، ان انسٹرومنٹ سے آج کل کے دور میں خاص کر یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس تک ڈائریکٹ پہنچنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں قانون سازی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا حالیہ انگلینڈ میں انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر 2018 آیا، اس سے پہلے فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 آیا. یہ وہی قوانین ہیں کہ جو اس کے پولیٹیکلی ایکسپوز لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اسی قسم کے پرٹیکولرلی اس میں انہوں نے کہا کہ جو اونس ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم میں وہ ان پبلک آفس ہولڈرز کا ہوتا ہے کہ وہ ثابت کریں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے. بالکل، بہت شکریہ راج صاحب، آپ تشریف لائے. طاہر صاحب جاتے جاتے یہ چونکہ لزیزیا میں جو ان کو سینٹینس ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اس کی میعاد کو، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ بن گیا اسی کو سننے کے لیے، تو اس میں بھی پھر یہ 99.9% کیسز میں آئے گا فال ہوگا جہاں ضمانت تقریباً ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. دیکھیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو یکسانیت ہے فیصلوں میں وہ فراہمی انصاف کا ایک بڑا بنیادی ہے اصول، اور ہمیشہ عدالتوں نے اس کی پیروی کی ہے. اس کیس کی بہت زیادہ بیرنگ تھی جو آج ڈیسائیڈ ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ ادروائز جاتا اور اس میں اگر آرڈر ریکال کر لیا جاتا تو یقیناً میاں نواز شریف صاحب کی جو درخواست ضمانت پینڈنگ ہے العزیزیہ میں وہ بری طرح متاثر ہوتی اس سے. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے، اور یہی وہ ڈومین اور انڈیپینڈنس ہے جو جوڈیشل ہائرارکی ہے اس کی، کہ کیونکہ اپیلیں ہائی کورٹ نے سننی ہیں قانون کے تابع، اور کیونکہ ضمانت دینا یا نہ دینا ایپلیٹ کورٹ کا اختیار ہے، اور کیونکہ پہلے مقدمے میں ضمانت دے دی گئی اور وہ ضمانت مس یوز نہیں ہوئی، اس لیے بیک ان مائنڈ ضرور یہ کورٹ کے بات ہوتی ہے کہ آج اگر ہم کوئی ادروائز فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ العزیزیہ کا کیس میرٹس پہ پہلے والے کیس سے زیادہ بہتر ہو، تو وہ متاثر نہ ہو جائے. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا. شامی صاحب بریک لے رہا ہوں میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے سیاسی طور پر جو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے. مختلف حوالوں سے سوشل میڈیا ہو یا اسلام آباد راولپنڈی کی حلقے ہوں، وہاں پہ کچھ ڈیل کی باتیں، کوئی NRO کی باتیں بھی سنگام کی جا رہی ہیں. شامی صاحب کی ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب آج کے اس فیصلے کے سے پہلے بھی اور فیصلے کے بعد بھی کچھ ایسے تبصرے تجزیے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں جس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہے، شاید یہ کسی NRO کی تیاری ہے. یہ بات خاصی بے ڈھنگی لگتی ہے بظاہر، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بے ڈھنگی باتیں جو ہیں پھر ان کو زیر بحث لانا بھی ایک بے ڈھنگا پن ہے، لیکن کیا کریں اس کی بھی کوئی داد نہیں دی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کوئی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے. اور یہ تو آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور جسٹس کھوسا صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں، جو سوالات پوچھے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب کی جو عدالت ہوگی، یعنی جب وہ چیف جسٹس ہوں گے تو وہ کافی مختلف ہوگی اس عدالت سے جو کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت تھی.
یا ابھی تک ہے. تو دونوں میں ایک مزاج کا فرق ہے اور اپنے ایک طریقہ کار کا فرق ہے جو روز بروز واضح ہوتا جائے گا. تو بہرحال یہ جو فیصلہ ہے, جو قانون دان ہیں ان کا تو خیال یہی تھا کہ اسی نوعیت کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ جو اس وقت ضمانت ہائی کورٹ تو لے لیتی ہے نیب کیسز میں ریٹ جورسڈکشن کے تابع, لیکن کھوسا صاحب پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ترمیم کر کے قانون میں یہ ضمانت لینے کا اختیار جو ہے وہ لوور کورٹ کو, یعنی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو بھی دینا چاہیے تاکہ احتساب عدالت بھی یہ ضمانت لے سکے. اب کیونکہ احتساب عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اس لیے ہائی کورٹس میں مقدمے جو ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو بر وقت ریلیف نہیں مل سکتا. لیکن ابھی تک یہ ترمیم نہیں کی گئی, اگرچہ فروغ نسیم صاحب یہ اشارے دے رہے ہیں کہ اس معاملے میں عن قریب قانون سازی ہو سکتی ہے اور وہ بل پیش کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن ابھی تک اس عملی طور پر یہ پیش رفت جو ہے دیکھنے میں نہیں آئی. شاہم صاحب, آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے یہی کہا تھا کہ نظام انصاف کے لیے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وقت مطابق ریفارمز جو ریکوائرڈ تھیں وہ نہیں ہو سکیں, اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا اپنی تقریر میں کسی بھی اقدام میں وہ کہتے ہیں حدود سے تجاوز نہیں کیا. ایک تو ان کا یہ آج کے جملے تھے اپنی تقریب سے خطاب کے دوران. دوسری جانب ایک اور بڑی اہم خبر تھی, اس پر بات کرنی رہ گئی, آج وقت بھی کم ہے, وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ آیا. جی دیکھیں, منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کی بات نہیں کرتے. دیکھیں, جو اب جسٹس ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, جی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی معاملے میں حدود سے تجاوز نہیں کیا, یہ ان کا دعویٰ ہے. ان کے مختلف فیصلے, ان کے ریمارکس, ان کے اقدامات وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں, ان کا جائزہ لیا جاتا رہے گا. اور ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا ہے اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تجاوز کہاں ہوا ہے, کیونکہ ایک مقدمہ تھا جو زیر سماعت تھا سو موٹو جورسڈکشن کے تحت پشاور ہائی کورٹ میں. سر, یہ 8 مئی 2018 کا واقعہ ہے جو 3 رکنی بینچ تھا اور یہ اسپتالوں کے فضلہ کیس کی سماعت تھی. تو اس موقع پر جسٹس قاضی فائز صاحب جو بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ 184 کے تحت یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, ہم اسے نہیں سن سکتے. تو اس پر چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا اس لیے بینچ ٹوٹ جاتا ہے. بعد میں یہ پھر 2 رکنی بینچ نے اس معاملے کو آگے دیکھا, لیکن عیسیٰ صاحب, فائز عیسیٰ صاحب اختلافی نوٹ لکھ کے. جی 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 اچھا, ذرا اگر آپ تھوڑی سی سپیڈ کم کریں تو میں یہ عرض کروں نا. جی جی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب کہا کہ وہ تو چیف جسٹس انہوں نے اعتراض کیا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ سماعت جاری رکھی. مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بتایا ہے کہ اس وقت وہ بینچ میں تو بیٹھ گئے, لیکن وہ منتظر رہے کہ جب چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب اس معاملے کو واضح تحریری فیصلے کی صورت دیں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر جو انہوں نے فیصلے کیے اس کو بھی دستخط نہیں کیے اس پر منصور علی شاہ صاحب نے. دیکھیے, ایک بنیادی سوال ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے, یہ ایک انتظامی اختیار ہے, لیکن جب بینچ بن جاتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس بینچ کو توڑ نہیں سکتے. اگر کوئی جج یہ کہے کہ میں یہ سماعت سے معذور ہوں یا کوئی بیمار ہو جائے تو پھر تو بات دوسری ہے. اگر آپ چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ بینچ بنانے کے بعد توڑ بھی سکتا ہے تو اس سے عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا تصور ختم ہو جائے گا, کیونکہ پھر تو عدلیہ جو ہے وہ بھی ایک فرد واحد کے متحد ہو کے رہ جائے. وقت ختم ہو گیا ہے. تو چیف جسٹس جی بات پوری کر لیجئے, وقت بھی ختم ہو گیا. چلیے ختم ہو گیا تو اب یہ نا آج پارلیمان تو ادھوری رہے گی. پارلیمان کا اجلاس تھا نا, آپ کو پتہ ہے 10 منٹ ہمارے وہ چلے گئے. جی 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 درست ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہو گیا ابھی یا ہو رہا ہے.
کاش پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی تھی اس کے جواب میں واڈا صاحب گفتگو کرتے اور ایک انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے، وہ اپنے دلائل دیتے اور اطمینان سے ان کی بات سنی جاتی اور قوم کو بھی پتہ چلتا کہ دونوں میں سے کس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ لیکن وہاں جو یہ فکرے بازی ہوئی، نعرے بازی ہوتی ہے، اس سے یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی جو ڈیبیٹ ہے وہ لوگوں کی تربیت کر سکتی ہے، ان کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے، اگرچہ حدود کا خیال رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کئی اہم موضوعات رہ گئے ہیں، وہ کل ہم ضرور ڈسکس کریں گے، بڑی اہمیت کے حامل کچھ موضوعات باقی ہیں۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔